अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी लास्ट हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या किया था और हमने उसमें हमें जब हमने पढ़ा है, कुरान में भी पढ़ा है और वैसे भी हम उसके बचपन से हमारे घरों में ये बातें जो हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें कहानियों की तरह, क़िस्सों की तरह ये बातें पैगंबरों के वाक़यात या कोर्स में हम पढ़ते रहते हैं, तो बहुत कुछ हमें मालूम होता है। लेकिन ये कि पूरी तफसील के साथ नहीं, बहुत सारी चीज़ें मालूम होती और फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उसमें बहुत सारी गलत जो हैं कंसेप्ट्स जो है ना वो शामिल हो जाते हैं। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और एक दफ़ा फिर ये बात बता रही हूँ कि हमारे मज़हब को गुमराह करने में बनी इसराइली रवायात का बहुत हाथ है। एक तरफ हमें बाइबल और तौरात की जो मौजूदा किताबें हैं, यानी पूरी कम्प्लीटली तो उनमें तहरीफ नहीं हुई है ना, तो उसमें भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि ओरिजिनल बिल्कुल मौजूद हैं, तो उनका रेफरेंस इसलिए अक्सर लिया भी जाता है, तफसीर में भी बताया जाता है, हाँ मुफस्सिरीन उसका हवाला देते हैं। लेकिन अक्सरियत बातें ऐसी हैं कि जो इससे कहानियों की तरह उन्होंने और ख़ास तौर से अपने पैगंबरों के एक तरह से इंसल्ट करने वाली जो चीज़ें हैं और बातें हैं, उनको उन्होंने उसमें ऐड कर दिया है। तो जहाँ कहीं पर भी इस तरह की बातें होती हैं और ऐसे उसको मज़ीद आगे फैलाने से बचने का सबसे अच्छा तरीक़ा यह है कि हमें ख़ुद से मालूम हो ओरिजिनल ऑथेंटिक बात कि असल वाक़या और असल बात क्या थी। ये बात हमें पता है और इस पे हमारा ईमान है। हमारे ईमान का एक हिस्सा है कि पैगंबर जो थे, जितने भी आए, सब अल्लाह की तरफ से उनको नबूवत दी गई और वो सब मासूम थे और वो सब अपनी कौम के, अपनी उम्मत के खैर ख्वाह थे और उन्होंने सब अच्छी ही बातें बताई। तो एक शख्स जो कि ख़ुद अपनी उम्मत को, अपनी कौम को अच्छी बातें बता रहा है और उनको अज़ाब से डरा रहा है और उनको के लिए चाहता है कि वो इस गलत रास्ते पे ना चलें और अल्लाह के अज़ाब का निशाना ना बने, तो उससे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि वो कोई ऐसी हरकत या ऐसा काम करेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को, इन वाक़यात को सुने और उनको आगे भी अगर कहीं पर कोई गलत बात या गलत ऐसा कोई कंसेप्ट आप सुनते हैं तो उसको दूर करने की, लोगों को बताने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि ये जो कुछ भी वाक़यात बताए जा रहे हैं, इनको सिर्फ़ क़िस्से और कहानी की तरह ना सुने, बल्कि इसको अपने ऊपर रख के, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखते हुए और फिर उस कौम की सरकशी और उसकी हठधर्मी को याद करते हुए इससे इबरत और सबक भी हासिल करें। ठीक है, तो आज हम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है उसको हम शुरू कर रहे हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जो है, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, क्योंकि ज़ाहिर है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, आदम सानी भी उनको कहा जाता है, तूफ़ान में सारा कुछ ही ख़त्म हो गया था दुनिया पे, तो कोई चीज़ बाकी ही नहीं बची थी सिवाय उस कश्ती पे जिस पे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सवार थे, उनके बेटों और उनके जो फॉलोवर्स थे, यानी जो उन पे ईमान लाए थे, उन लोगों के। बाकी कोई चीज़ भी, कोई भी ज़ीरो, यानी ज़ीरो से मतलब यह है कि ना सिर्फ ये कि इंसान, बल्कि कोई जानवर, कोई चरिंद परिंद, कुछ भी बाकी नहीं बचा था। तो एक तरह से दुनिया जो है वो दोबारा से स्टार्ट हुई, दोबारा से रीबिल्ड हुई, दोबारा से बनी। अब जब वो दुनिया बनी तो उसमें जो लोग कश्ती में सवार थे, उन्हीं लोगों से दुनिया की आबादी और नस्ल आगे बढ़ी। तो इसी तरह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे साम, और उनके बेटे थे इरम, और उनके बेटे थे आद। यानी ये एक सिलसिला चलता गया है। इस तरह छठी या सातवीं जो है नस्ल में आके हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जो हैं वो पैदा हुए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जो थे, यानी नस्लन कौन थे, किस बेटे की नस्ल से थे? साम बिन नूह की, उनके कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। और इनकी कौम के लोग जो थे ये अरब लोग थे, यानी उनके बेटे जो थे, मैं ये बात आपको कुरान की तफसीर में भी बता चुकी हूँ कि उनके बेटे जो थे मुख्तलिफ, उनसे जो नस्लें चली, एक से जो है वो किप्ती और ये अरबी, किप्ती और ये जो कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे,
جو افریقی وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، بربر، اور تو ان کی نسل چلی. پھر ایک جو تھے ان سے یہ ایشینز جو ہیں ان کی نسل چلی. تو عرب جو نسل چلی وہ سام. تو سام بن نوح جو تھے ان کے قبیلے سے تعلق تھا حضرت ہود علیہ السلام کا، اور یہ لوگ احقاف میں آباد تھے. احقاف جو ہے نا عربی زبان میں کہتے ہیں ریت کے ٹیلوں کو. یعنی ایک تو ہوتا ہے پہاڑ جو پتھروں سے اور سخت ایک پہاڑ ہوتا ہے، اور ٹیلا کیا ہوتا ہے جس میں تھوڑے بہت پتھر بھی ہوتے ہیں لیکن مجموعی طور پہ یا تو وہ ریت کے ہوتے ہیں یا پھر وہ مٹی کے ہوتے ہیں. ٹیلے تھوڑے اونچے ہوتے ہیں، پہاڑوں کی طرح بہت بلند اور بہت مضبوط اس طرح کے نہیں ہوتے. تو ان ٹیلوں پر جو ہے یہ اس علاقے کا نام جو ہے وہ احقاف، اس لیے اس علاقے کا نام تھا. اور یہ علاقہ یمن میں عمان جو جگہ ہے نا، عمان ایک ملک ہے، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کے کوئی جاننے والے بھی وہاں ہوں. تو عمان ایک علاقہ ہے، اور ہمارے یہ جو گوادر سے جو ہے نا وہ بہت قریب عمان کا علاقہ ہے. تو عمان اور حضرموت وہاں اسی جگہ اسی ایک علاقے کا نام ہے جس کے درمیان میں یہ لوگ آباد تھے. اور یہ ساحل سمندر کے قریبی علاقے میں رہتے تھے جسے شہور کہا جاتا تھا، اور ان کی وادی کا نام مغیث تھا. وہ بڑے بڑے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے، جیسا کہ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے عاد کے ساتھ یعنی قوم عاد کے ساتھ کیا کیا. عاد ارم ان کا نام جو تھا وہ ان کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بعد میں جو ہے دوسرے جو عاد آئے آگے، جب ان کا واقعہ آئے گا تو پھر میں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون تھے. تو یہ عاد اولا بھی کہلاتے ہیں اور عاد ارم بھی. تو یہ جو تھے یہ ان کے قوم کے لوگوں کے نام تھے جس کی وجہ سے یہ مشہور ہوئے. تو ارم ذات العماد یعنی وہ ارم جو کہ ستونوں والے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں. اور آگے اس سے آگے اللہ پاک فرماتا ہے کہ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یعنی عاد اولا عاد ارم جو ہیں وہ ستونوں والے تھے اور ان کے جیسے لم یخلق مثلها، لم یخلق نہیں پیدا کیا، مثلها ان کے جیسا، فی البلاد دنیا میں، علاقوں میں، شہروں میں. یعنی اللہ پاک خود ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اتنی مضبوط اور اتنے قد آور ایسی قوم اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی دنیا میں، ان کے جیسی کوئی قوم نہیں آئی. تو وہ رہتے تو خیموں میں تھے لیکن ان کے خیمے بڑے مضبوط ہوتے تھے. خیمے جانتے ہیں نا، ٹینٹ، یعنی ٹینٹ میں رہتے تھے، اور ٹینٹ بھی بڑے مضبوط قسم کے انہوں نے بنائے ہوئے تھے. اور ان ٹینٹ کو یعنی ظاہر بہت قداور تھے تو اونچے اونچے بنانے کے لیے انہوں نے ستون بنائے ہوئے تھے، بڑے بڑے موٹے ستون یعنی پلر. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب گھروں میں تو اس کا رواج نہیں رہا، لیکن اگر کبھی آپ نے بڑی کسی عمارت کو، کسی محل یا کسی مسجد، بڑی مسجدوں وغیرہ میں آپ نے دیکھا کہ گول گول پلرز ہوتے ہیں جو بیچ میں لگائے گئے ہوتے ہیں. اسی طرح دیکھیں جب گھر کی کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلرز ہوتے ہیں کہ جس میں لوہے کے سریے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کئی جگہ جو ہے وہ گھر کی بنیادوں سے ان کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کے اوپر پہ دیواریں اور چھت قائم کی جاتی ہے. تو بالکل اسی طرح سے یہ وہ تو خیر گول نہیں ہوتے ہیں لیکن جو ستون کہلاتے ہیں وہ گول ہوتے ہیں. تو وہ بڑے بڑے گول ستون پلرز بنایا کرتے تھے اور ان کے اوپر جو ہے وہ اپنے گھروں کو، اپنے ٹینٹ کو بناتے تھے. اور صرف اسی پہ بس نہیں کرتے تھے بلکہ پہاڑوں کو تراش کے اس میں بھی محل بناتے تھے، جبکہ ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ رہتے تو وہ ٹینٹ میں تھے. لیکن بہت خوشحال اور بہت مالی طور پہ بھی بڑے خوشحال تھے اور جسمانی طور پہ بھی بڑے مضبوط تھے. تو ایسے ہی تفریحاً بھی بنایا کرتے تھے، اور جن میں وہ سردیوں اور گرمیوں کے علاقوں کے وقتوں میں ان میں شفٹ ہو جایا کرتے تھے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس قوم کا یہ تعارف قرآن نے ہم سے کرایا کہ یہ عربی زبان بولنے والے سب سے پہلا یہ قبیلہ تھا جو کہ ہود علیہ السلام کا قبیلہ تھا.
حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے جو عرب ہیں ان کو عرب عربہ کہا جاتا ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیسیکلی جو تھے وہ کنانی تھے، وہ عرب نہیں تھے. آپ کو نے سنا ہوگا نا وہ قصہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو کنان سے لا کے انہوں نے یہاں ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ چھوٹے شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑا تھا. اور اس کے بعد پھر ان کی نسل سے جو ظاہر وہاں رہنا سہنا اور انہی میں شادیاں اور وہ تو پھر وہ عرب نسل ہو گئی. لیکن بیسیکلی حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب نسل سے نہیں تھے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے جو عرب پیدا ہونے والے جو عرب ہیں ان کو عرب عربہ کہا جاتا ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جو عرب ہیں ان کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام ظاہر شیخوار بچے کی عمر میں یہاں آ گئے تھے عرب میں، اور پھر یہیں ان کی پرورش ہوئی تھی. اور ایک عرب قبیلہ جرہم جو تھا اسی میں مطلب ظاہر وہ تو اکیلی تھی، ان کی والدہ ان کے ساتھ ہی رہنا شروع کیا تھا. اور پھر اتنی فصیح و بلیغ عربی بولنے لگے تھے ظاہر بچپن سے ایک اسی ماحول میں اور اسی زبان کو سیکھا اور بولا. تو یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زبان جو تھی عربی زبان بہت ہی فصیح و بلیغ تھی. اچھا، اب نوح علیہ السلام کے بعد آپ کو معلوم ہے نا کہ ان کی قوم کے شرک اور ان کی سختی اور ان کے اکڑ اور سرکشی ڈھٹائی، یہ سب ان کی قوم کی تکبر، یہ ساری ان کی قوم میں یہ برائیاں پائی جاتی تھیں جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر آیا تھا. تو جب ظاہر ہے اہل ایمان جو تھے ان کو اللہ نے نجات دی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ کشتی پر بیٹھ کر، ظاہر ہے انہوں نے جب پانی اترا اور وہ کشتی سے اترے تو دنیا کی آبادی ان سے بڑھی، تو وہ سب اہل ایمان تھے، توحید کے راستے پہ چلنے والے لوگ تھے. تو کوئی بھی شرک والی چیز تھی ہی نہیں. لیکن آہستہ آہستہ یہ قوم عاد جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے بتوں کی عبادت کرنے والی یہی قوم ہے. کیونکہ اس ایک طرح سے شرک کا نام و نشان تو مٹ ہی گیا تھا نا، ظاہر سارے کافر اور مشرک مر گئے تھے تو وہ بھی ختم ہو گیا تھا. تو سب اہل ایمان تھے. اور بالکل جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے سب توحید پر ہی تھے. لیکن آہستہ آہستہ جو ہے ان میں کس طرح سے شرک کس طرح شامل ہوا، اسی طرح بالکل ان کا بھی یہی حال ہوا کہ ان کی قوم میں بھی سب سے پہلے شرک جو ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو شروع ہوا وہ ان کی قوم سے ہوا. ان کے 3 بت تھے جن کا نام انہوں نے سمد، سمود اور ہرا رکھا تھا. اب آپ دیکھیں نام اللہ کے رکھے ہیں سمد اور سمود، لیکن اللہ کے ساتھ ہی شرک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی طرف مبعوث کیا، اور انہوں نے پھر جو ہے اللہ کی ایک اللہ کو ماننے کی، اور وہی جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام اس سے پہلے کر چکے تھے اسی طرح ایک اللہ کی طرف بلایا، شرک سے باز رہنے کا کہا. اور قرآن پاک میں سورہ الاعراف میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ کس طرح سے اس کا میں ترجمہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم عاد کی طرف سے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم میں جو بڑے بڑے کافر لوگ تھے انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ ہم تم کو عقل میں کم دیکھتے ہیں اور ہم تو تم کو جھوٹے لوگ تصور کرتے ہیں. انہوں نے جواب میں کہا کہ اے میری قوم مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اور میں اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ اور امانت دار ہوں. اور کیا تم اس بات پہ تمہیں تعجب ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کے ذریعے اللہ کی دعوت آئی ہے جو تمہارا ہی جیسا ہے. ایسی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے. اور تم اس وقت کو اس حالت کو یاد کرو کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور تمہیں تمہارے قد و قامت میں زیادہ پھیلاؤ دیا
تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جواب میں کیا ہوا؟ وہی سوال اور وہی اس کا جواب۔ انہوں نے اتنا سمجھایا، اتنی خیر خواہی سے ان کو نصیحت کی کہ دیکھو ایک اللہ کو مانو اور باز آ جاؤ اپنے شرک کے اس طریقے سے۔ وہ اللہ جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، اور جس نے نوح علیہ السلام کے بعد جبکہ سب پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی، اس کے بعد تمہیں ان کا جانشین بنایا، تمہیں کتنا بڑا اعزاز دیا، تو بجائے اس کے کہ تم اس ایک اللہ کی عبادت کرو، تم نے اس کے ساتھ شریک بنا لیے۔ جواب میں انہوں نے وہی بات کہی جو کہ اس سے پہلے بھی قوم کہہ چکی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی، اور بعد میں آنے والی جو مشرک قومیں ہیں وہ یہی جواب دیا کرتی ہیں کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ وہی ایک گھسا پٹا جواب، کوئی جس کی دلیل نہیں، کوئی جس کی کوئی جواز نہیں کہ ایسا کہاں سے، کس طرح سے انہوں نے یہ بات سمجھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں ان سے یہ بات کہی تھی کہ تم اور لوگوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنا لو؟ اس کی ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی جواز نہیں ہے، سوائے اس کے کیا کہ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے۔ تو اگر باپ دادا کسی کے کوئی غلط کام کریں گے تو کیا اس آنکھ بند کر کے اس راستے پہ چلیں گے؟ آپ ایسے ہی دیکھیں، آج کل کیا ہر دور میں ہی ہوتا تھا، لیکن آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ بہت تیزی سے ٹیکنالوجی میں، بہت تیزی سے بہت معاملات میں دنیا نے ترقی کی ہے۔ اسی طرح بہت سے گیجٹس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، موبائلز ہیں، ٹیبلٹس ہیں، بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ اسی طرح الیکٹرانکس کی بہت سارے آئٹمز آ گئے ہیں، جو کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو اتنا ان کا علم نہیں ہوتا۔ تو اگر ماں باپ کسی چیز سے منع کرتے ہیں یا کسی چیز کو غلط یوز کر کے خراب کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا بچے کہتے ہیں کہ جی ہمارے ماں باپ ایسے ہی کرتے تھے، ہم تو ایسے ہی کریں گے؟ یا اگر ماں باپ کسی چیز سے منع کرنے یا روکنے کے لیے کچھ سمجھاتے ہیں، لیکن وہ بات بچوں کو لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، تو کتنے بحث اور کتنے جواز اور کتنی دلیلیں دیتے ہیں۔ ایک معمولی سی بات ہے کہ ہمارے بچپن میں کہا جاتا تھا کہ مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ جو بھی کھیلنے جاتے تھے ہم لوگ گھر سے باہر، مغرب کی اذان اور سب گھر کے اندر۔ لیکن میں نے اب دیکھا ہے آج کل کہ بچے اس پہ بھی بہت بحث کرتے، کیوں مغرب کے وقت، کیوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ابھی تو وہ باہر اور بچے بھی کھیل رہے تھے، حالانکہ اب بہت یہ رواج کم ہو گیا ہے باہر کھیلنے کا، لیکن میں نے پھر بھی دیکھا کہ بچے ہر بات میں بحث کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے گھر میں یہ اجازت نہیں تھی کہ ہم کسی دوست کے گھر جا کر رہ سکتے ہیں رات کو، ہم لڑکیوں کو بھی نہیں تھی، ہمارے بھائیوں کو بھی نہیں تھی، کہ جو بھی ہے کہا جاتا تھا اپنے گھر بلا لو۔ لیکن رات کو رکنے کا ایک سرٹن ٹائم تھا کہ جب تک ہماری شادی نہیں ہوئی تھی، ہم لوگ اپنے دوستوں کے گھر جاتے تھے تو اپنے پیرنٹس کے، اپنی امی کے ساتھ جاتے تھے، وہ لوگ آتے تھے تو اسی طرح۔ لیکن آج کل کے بچوں کو بہت اعتراض ہوتا ہے کہ کیوں سب وہاں پہ جا رہے ہیں، رات کو رکنے کا پروگرام ہے، یا سب جو ہے باہر کوئی پروگرام ایسا بن رہا ہے اور سب باہر کہیں جانا چاہ رہے ہیں، تو کتنی بحث کرتے ہیں، کیوں، اس سے کیا ہوتا ہے، کیا نقصان ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سب لوگ تو جا رہے ہیں، اتنی باتیں سوال جواب کرتے ہیں نا ایک معمولی بات کے لیے۔ تو جہاں پر لیکن ایسی کوئی بات آ جائے تو کہتے ہیں جی کنڈے تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ہمارے گھر میں یہ رواج ہے، ہماری ساس یہ کرتی تھیں، ہماری امی شب برات کا حلوہ بنا کے بانٹتی تھیں، تو ہم بھی یہی کریں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا ذرا۔ تو یہی ہٹ دھرمی اور یہی ضد جو تھی اس قوم میں بھی تھی، اور اسی طرح کی یہ تو خیر معمولی باتیں ہیں نا، وہ اتنی بڑی بات میں بھی یہی بات جواز دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تو ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی کیوں نہ کریں جن کی ہمارے باپ دادا بھی کرتے تھے؟ کیا ہمارے باپ دادا غلط کرتے تھے؟ تو ہو سکتا ہے کہ باپ دادا کچھ باتیں غلط رواج اور کوئی غلط رسمیں یا کوئی غلط باتیں آ رہی ہوں فیملی میں، اور جب دین کا شعور آ جائے تو ان باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ اپنے باپ دادا کو بھی اس گناہ میں اور شامل کر لیں، جو کچھ آپ کریں اس کا حصہ ان کو بھی جائے۔ تو پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو جب یہ دیکھا کہ اس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں اور کسی طرح ماننے کو تیار نہیں ہے، تو انہوں نے کہا تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آئے گا، تم ایسے ناموں کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو
جس کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود سے بنا لیا ہے. اس کے معبود ہونے کی اللہ نے تو کوئی دلیل نہیں بھیجی ہے. تو اب تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. تو ہوتا یہی ہے کہ ہر دفعہ ہر قوم جو ہے وہ اتنی سرکشی اور ضد پہ اڑی رہتی ہے اور بات ماننے کو تیار نہیں ہوتی ہے. تو آپ یہ میں واقعہ جب بھی بتا رہی ہوں آپ اس میں غور کریں کہ پیغمبر بار بار کس طرح سے روکتے رہے، اس لیے کہ اللہ پاک کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے. اللہ پاک بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا شفیق ہے. وہ 70 ماؤں سے کہیں زیادہ بڑھ کے اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. اللہ کی تخلیق ہے ہم سب. وہ نہیں چاہتا کہ ہم جہنم میں جائیں. اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا کہ جو بھی غلط کر رہا ہے اس کو سب کو پکڑے اور جہنم میں ڈال دے. لیکن اسے بندوں سے محبت ہے، اس لیے وہ بار بار ہر دور میں پیغمبر بھیجتا رہا، کتابیں بھیجتا رہا جو لوگوں کو خبردار کریں، لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. لیکن نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ اکثر قومیں ایسی تھیں جو ضد اور سرکشی میں اتنی بڑھ جاتی تھیں کہ وہ نہ رسولوں کی بات سننے کو تیار ہوتی تھیں اور بلکہ ان کو جھٹلاتی تھیں اور ان کی جان کی دشمن بن جاتی تھیں. تو قیامت تک کے لیے آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول، آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پہ نازل ہوئی کتاب قرآن، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا. یہ نہیں بدل سکتی، اس کو کوئی نہیں چینج کر سکتا. اس سے پہلے کی کتابوں میں تحریف کر کے اپنی مرضی کے قوانین، اپنی مرضی کی باتیں شامل کر لی تھی نا، یہ نہیں بدل سکتی. یہ قیامت تک یہ کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے سب کی ہدایت کے لیے. بس اس کو پڑھنے والا ہونا چاہیے، سمجھنے والا ہونا چاہیے. تلاوت کرنے کا ثواب صرف نہ لے بلکہ سمجھے بھی تو کہ اس میں کیا لکھا ہے. جیسے جیسے آپ پڑھیں گے، جیسے آپ سمجھیں گے، آپ کی آنکھیں خود ہی کھلتی جائیں گی اور آپ کو پھر اب یہ ساری چیزیں جو آپ قصے کی طرح سنتے ہیں پیغمبروں کے واقعات، اب آپ کو خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ دیکھو غلط کام کرنا اور پھر اس غلط کام پہ ڈھٹائی اختیار کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبروں کا آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، خاتم النبیین ہیں، مہر لگ گئی. آپ کے مہر لگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی پیپر، کوئی بھی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہوتی ہے اس کو بند کر کے اس کے اوپر سیل لگا دی جاتی ہے، اسٹیمپ لگا دیا جاتا ہے کہ وہ کلوز ہو گیا بس. تو اسی طرح سلسلہ نبوت بھی کلوز ہو گیا ہے. لیکن قیامت تک اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے ہیں، بزرگ، علماء، دین کا کام کرنے والے جو بھی لوگ ہیں، وہ سب اپنی کوشش اور اپنی محنت سے لوگوں کو ابھی بھی یہ کام کر رہے ہیں. یہ نبیوں کی وراثت ہے، علم جو ہے نا نبیوں کی وراثت ہے. تو یہ جو دین کا کام کرنے والے، جو دین کی تعلیم دینے والے لوگ ہیں، یہ نبیوں کے وارث ہیں جو کہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا. آج بھی ان کو سمجھاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور ایسے سارے کاموں سے روکتے ہیں جن میں شرک پایا جاتا ہے. ایسے تمام کام کرنا، ایسی ساری باتیں شرک کا جس میں شبہ بھی ہونا، اس چیز سے دور رہنا چاہیے. تو بہرحال ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں ماننے والے. اور سب سے بڑا اعتراض جو کہ ہر قوم کرتی تھی وہ یہ کہتی تھی کہ ہم تو اتنے آخرت کی زندگی کو جھٹلا رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم تو دنیا میں اتنی خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہمارے لیے مشکل نہیں آئی. اچھا کھا رہے ہیں، اچھے اتنے بڑے بڑے محل اور گھر بنا رہے ہیں، طاقت بھی ہے، صحت بھی ہے، دولت بھی ہے، تو ہمیں کیسے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اور دوسری بات یہ کہ تم تو ہمارے جیسے ہی ایک انسان ہو، ہماری طرح کھانا کھاتے ہو، ہماری طرح پانی پیتے ہو، چلتے پھرتے ہو بازاروں میں، سارے کام کرتے ہو. تو تم کس طرح سے ہم تمہاری بات کا یقین کر لیں کہ تم ہمیں جو باتیں بتا رہے ہو کہ ایک دن ہم سب مر جائیں گے اور خاک میں مل جائیں گے اور پھر زندہ کیے جائیں گے اور پھر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، تو ہم اس پہ کیسے یقین کر لیں؟ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہی سب زندگی ہے. اب دیکھیں بہت سارے لوگ آج بھی کیا کہتے ہیں؟ بھئی ہنسو بولو،
زندگی ہنسی خوشی گزارو، 4 دن کی زندگی ہے، کیا ہر وقت یہ سب اللہ اللہ کر کے ہر وقت ٹینشن کہ مرنا ہے تو قبر میں جانا ہے تو فلانا ہے. اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کرے گا. ابھی اپنی 4 دن کی زندگی کو کیوں ٹینشن کی نظر کر رہے ہو؟ اس میں انجوائے کرو. لائف انجوائے کرنے کے لیے ایک ہی بار ملی ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ لائف ایک ہی بار ملی ہے، اور اس ایک بار ملی ہوئی زندگی کی قدر کرو. یہ زندگی صرف انجوائمنٹ کے لیے نہیں ملی ہے، یہ صرف کھانے پینے اور ہنسنے بولنے اور اڑانے کے لیے نہیں ملی ہے. یہ زندگی ملی ہے ہر چیز کو ڈیوائیڈ کریں. اللہ کی نعمتیں ہیں، اچھا کھائے پیے، اچھا پہنے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کو نہ بھولے، اسراف نہ کرے، لوگوں کی مدد کرنا نہ چھوڑے، نیک کام کرنا نہ چھوڑے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن سے اپنا تعلق نہ توڑے. ورنہ یہ زندگی جسے ہم 4 دن کی زندگی کہہ کے ہنس بول کے گزارنے کا مشورہ دیتے ہوئے ختم ہو جائیں گے، اسی پہ ہم پچھتائیں گے جب ہم اللہ کے سامنے میدان حشر میں کھڑے ہوں گے. وہ ایک ایک لمحہ، وہ ایک ایک پل جو ہم نے گزارا ہوگا گانے دیکھنے میں، موبائل پہ مختلف قسم کی ویڈیوز الٹی سیدھی شیئر کرنے میں، ٹک ٹاک اور یہ سارے بنانے میں اور ان کو آگے فارورڈ کرنے میں، اور اسی طرح کے اور جتنے فضول کام ہیں ان سب کو کرنے میں، جو ہم یہ کہہ کے اڑا دیتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں یار، انسان کا حق ہے ہنسنے بولنے کا. اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی کہا ہر وقت بیٹھے بس اللہ اللہ کرتے رہو یا اللہ کو یاد کرتے رہو یا ہر وقت خوف کی حالت میں رہو. یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا. لیکن اللہ کی یاد تو انسان کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیں جو اللہ کی یاد رکھے گا دل میں نا، وہ کبھی بھی ان فضول چیزوں میں انوالو نہیں ہوگا، اللہ اس کو ضرور بچائے گا. تو ہر چیز کو اعتدال میں کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے اپنا تعلق جو ہے وہ بہت ہی مضبوط رکھیں. تو ان کو یہ غرور اور تکبر تھا کہ ہم تو بہت اچھے حالات میں ہیں، ہمارے پاس بہت مال و اسباب بھی ہے، صحت اور طاقت بھی ہے، تو ہم تمہاری بات کو تو جھوٹی سمجھتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف سے جھوٹی ہم پر خبریں لے کر آ رہے ہو، ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں. جب اس حد تک بات بڑھ جاتی ہے اور رسولوں کی اس حد تک تکذیب ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا، رسول نے کہا کہ اے میرے رب، ان جو مجھے جھوٹا بنا رہے ہیں ان کے مقابلے پر میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے والے ہیں. اور پھر اللہ کا جو عذاب تھا، یعنی ایک مہلت اور ایک مدت جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، اور اس وقت تک بار بار جو ہے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، پیغمبر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد جب یہ ان کی مہلت پوری ہو جائے گی تو ان پہ ایک بڑا سخت عذاب آنے والا ہے. تو رسول جو ہیں وہ ان سے یہی کہتے رہے کہ دیکھو میں تم سے کوئی اجرت نہیں لے رہا. دیکھیں ہر رسول یہی کہتا تھا، ہم پڑھ چکے ہیں نا قرآن میں کہ ہر رسول یہ کہتا تھا کہ دیکھو میں تو صرف اپنا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، جو ذمہ داری دی ہے کہ اللہ کی بات کو میں تم تک پہنچاؤں، وہ میں اپنا کام کر رہا ہوں. تو اللہ سے کا خوف دل میں رکھو اور میری بات کو سنو غور سے اور مانو، کیونکہ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ میری بات نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا ہی پیغام ہے جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں. اور اس کے عوض میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی عہدہ نہیں مانگتا، کوئی دولت نہیں مانگتا، کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں مانگتا، کیونکہ مجھے تو میرا اجر اللہ کی طرف سے ملے گا. تو دیکھیں یہ بھی ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم جو بھی دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہمیں اس کے لیے لوگوں سے اس کا اجر نہیں چاہیے کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں، لوگ ہمیں اس کا معاوضہ دیں. ہم اگر کوئی کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ہم اس سے کا معاوضہ لیں، اور پھر ہم یہ چاہیں کہ ہر محفل میں ہر جگہ لوگ ہماری واہ واہ تعریف کریں. تو پھر ہم اگر دنیا میں اجر لے لیں گے تو اللہ سے ہم اجر لینے والے نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا اجر تمہیں مل گیا دنیا میں. تو ایک دین کا کام کرنے والے کو جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے، صرف دین کا کام کرنا یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا یا کوئی اور اسی طرح کا پڑھنے لکھنے کا کام، بلکہ ہر نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو بھی اللہ کے لیے کی جائے، چھپ کے کی جائے، صرف اللہ سے کو اس بات کا علم ہو، کیونکہ اجر تو اللہ سے ہی چاہیے نا.
نہ اس شخص سے چاہیے نہ دنیا کے اور لوگوں سے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح میرا جو اجر ہے وہ تم جو میرا رب اور میرا پروردگار ہے اس کے پاس ہے. اور یہ جو تم ایک ایک ٹیلے پر یعنی بطور ایک شو آف جسے کہتے ہیں نا کہ اتنی طاقت اور اتنا مال و اسباب تھا کہ صرف اپنے دکھاوے کے لیے ہر ٹیلے پر ایک جو ہے عمارت بناتے تھے، بڑی بڑی بڑے بڑے مضبوط محل. ایسا تم یہ کیا سمجھتے ہو ایسے محل بنا کے؟ کیا تم ہمیشہ یہیں رہو گے؟ اور جب تم کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہو تو سختی اور ظلم سے اسے پکڑتے ہو. تو اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو. اس سے ڈرو جس نے یہ ساری چیزیں تمہیں دی ہیں، جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی ہے. اس نے تمہاری مدد کی ہے کس کس چیز سے؟ تمہاری جسمانی ساخت، تمہاری قوت اور طاقت، تمہارا مال، تمہاری اولاد اور باغات اور چشمے. بڑا سرسبز علاقہ تھا، زرخیز علاقہ تھا. یہ سب چیزوں سے اللہ نے تمہاری مدد کی ہے. تو تم اللہ سے ڈرو اور جو میں تمہیں اللہ کا پیغام بتا رہا ہوں اس میں میری پیروی کرو. اور اگر نہیں کرو گے تو بے شک مجھے تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ. انہوں نے کہا آپ ہمیں نصیحت کریں یا نہیں کریں، ہم تو سننے والے نہیں ہیں، ہمارے لیے برابر ہے. یہ تو ہم سنتے آئے ہیں قصے کہانیاں جو آپ ہمیں سنا رہے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا. تو اب عاد جو تھے، قوم عاد جو تھی، اس نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس لیے ہم نے ان کو تباہ کر دیا. اور یقیناً اس میں نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر جو تھے وہ ایمان والے نہیں تھے. اور بے شک تیرا رب ہی زبردست ہے اور مہربان ہے. پھر اسی طرح سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قوم عاد نے یعنی عاد نے تو بلا وجہ زمین میں سرکشی کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سے زیادہ زوراور کون ہے. یعنی ان کو اپنی طاقت پہ بڑا غرور اور ناز تھا اور اپنے کو بڑا زوراور سمجھتے تھے، لیکن یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہمیں بنانے والا بھی تو کوئی ہے نا، خود بخود تو نہیں بن گئے. تو جس نے ہمیں بنایا ہے وہ کتنا زوراور ہوگا. کیا انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت زیادہ زوراور ہے؟ اور وہ آخر تک ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے. بس ہم نے ان پر ایک تیز و تند آندھی منحوس دنوں میں بھیج دی کہ انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھائیں. تو یہ تو صرف ذلت کا عذاب تھا، اور آخرت کا عذاب بہت زیادہ رسوائی والا ہے اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. یعنی آخرت میں نہ صرف یہ کہ دردناک ہوگا وہ عذاب، بلکہ رسوا کن بھی ہوگا، ذلیل و رسوا بھی ہوں گے سب کے سامنے. اور عاد سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ تو ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے باز رکھے؟ بس اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے اسے ہم پر لے آ. یعنی یہ بھی دھٹائی اور یہ بھی دیکھیں سرکشی کی انتہا ہوتی تھی کہ عذاب کو مانگتے تھے، کہتے تھے ہاں لے آئیے. مکے کے قریش کے لوگ بھی اسی طرح کہتے تھے نا کہ آپ جو عذاب کا ہمیں ڈراوا دیتے ہیں لے آئے نا اسے. تو انہوں نے جواب میں کہا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. یعنی عذاب لانا اور کب لانا ہے یہ اللہ کو علم ہے. اس کا رسولوں کا کام صرف اپنا کام پورا کرنا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. میں تو پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں، جو پیغام دیا گیا ہے وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ نادانی کرتے ہو. پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل دیکھا، یعنی بادل آئے کہ وہ ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے، تو کہنے لگے یہ بادل ہم پہ بارش برسائے گا. بڑے خوش ہونے لگے، بڑی خوشیاں منانے لگے کہ یہ اور سرسبز ہماری زمین ہوگی اور یہ بادل جو ہیں بارش برسانے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن یہ تو وہ عذاب تھا جس کو تم نے جلدی طلب کیا تھا. یہ تیز و تند ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر رہی تھی. بس وہ ایسی ہو گئی کہ ان کے مکانات کے سوا کچھ نہ دکھائی دیتا تھا. گناہگاروں کے گروہ کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو مکان بڑے بڑے مضبوط بنائے تھے وہ قائم رہے اپنی جگہ، اور اس میں رہنے والے جو تھے وہ خس و خاشاک ہو گئے، بالکل تنکوں کی طرح. تیز اور تند ہوا تھی اور برسات اور کڑک بجلی کی کڑک تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جب کبھی بادلوں کو آتے دیکھتے تھے تو آپ فوراً دعائیں شروع کر دیتے تھے، خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ ہم تو بڑے ڈھیٹ لوگ ہیں، بڑی ڈھیٹ قوم ہیں کہ ہم کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوتے، کسی طرح سے ہم کسی چیز سے عبرت نہیں حاصل کرتے، ورنہ یہ کہ کالے سیاہ بادل آتے ہیں تو ہمیں بھی خوفزدہ ہو جانا چاہیے اور اللہ سے رحمت کی دعا کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے اپنے گناہوں کی، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں موقع پہ موقع دے رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے کی قوموں کے اوپر کس طرح سے عذاب آیا۔ تو سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور عادیوں میں یعنی قوم عاد میں نشانی ہے کہ جب ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، وہ جس جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی، یعنی ان کو بالکل توڑ پھوڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور بے شک اس نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو، اس نے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، اس سے پہلے قوم نوح کو بھی اسی طرح ہلاک کیا، یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور الٹی ہوئی بستیوں کو اسی نے الٹا تھا، بس اس نے ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپا، بس تو یہ انسان اپنے رب کی کس کس نعمت کے لیے تو جھگڑا کرے گا۔ تو آج جو تھی قوم آج جو تھی، اس پر بہت ہی تیز و تند ہوا جو اس پر چلی اور لگاتار 7 راتیں اور 8 دن تک وہ چلتی ہی رہی، ایسی تیز و تند ہوا تھی، آندھی تھی کہ وہ مستقل چلتی رہی، اور ایسی اس کی آواز تھی اس ہوا کی۔ اب دیکھیں کبھی تیز ہوائیں چلتی ہیں تو کیسی یوں یوں آواز آتی ہے، کیسا دل میں خوف سا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت ہے ہم سب پر، اللہ پاک ایسے ہی رحمتوں کے سائے میں رکھے، رحمت کی بارش، رحمت کی برسات، رحمت کی ہوا چلائے ہم سب کے لیے، آمین یا رب العالمین۔ تو وہ اللہ کی رحمت اور خیر و برکت سے خالی تھی وہ ہوا، اور تیز و تند ہوائیں تھیں، اور وہ اس طرح زمین پر گر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، یعنی بالکل بوسیدہ جیسے ٹوٹے پھوٹی تنے ہوتے ہیں، اس طرح وہ زمین پر گر گئے، جنہیں بڑا اپنے پہ زوم تھا، بڑے بڑے ستونوں والے تھے، جن کے جیسی کوئی قوم اس کے بعد یا اس سے پہلے پیدا نہیں کی گئی، اور بڑی بڑی پتھروں سے انہوں نے جو ہے وہ تراش تراش کے محل بنائے پہاڑوں پہ، اور تو وہ سب کے سب جو ہیں کس طرح سے خس و خاشاک ہو گئے۔ اور اللہ پاک نے یہ دکھا دیا اس کے ذریعے سے، اس واقعے سے یہ عبرت کہ دیکھو کتنا بھی زور آور کوئی ہو، کتنا بھی اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے آگے وہ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل حقیر ہے۔ تو اپنی کسی بھی خوبی پر، اپنی کوئی بھی نعمت جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے اس پہ کبھی بھی غرور و تکبر نہ کرے۔ کسی کو اچھی شکل صورت دی گئی ہے، کسی کو اچھا قد و قامت دیا گیا ہے، کسی کو اچھی تعلیم اور ذہن دیا گیا ہے، کسی کو دولت دی گئی ہے، کسی کو اچھا گھر دیا گیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، دن رات اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ پاک کی رحمت اور نعمت اس کو حاصل ہے۔ اس کو یہ نہ سمجھے کہ میں تو ہوں ہی اتنا اچھا، یا میں ہوں ہی اتنی اچھی، میں تو اتنی قابل ہوں، میں تو اتنی نیک ہوں اس لیے مجھے یہ ملا ہے، میں تو اتنی خوبصورت ہوں تو میں دوسروں کو کچھ سمجھوں ہی نہیں، اس لیے کہ یہ سب کچھ دینے والی ذات جو ہے وہ سب کچھ چھین بھی سکتی ہے، اور اس کی لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ آپ کو مشکل حالات میں ڈال کے دوسروں کو آپ کی جیسے خوشحالی میں ڈال دے۔ تو اگر اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت آپ پر ہے، اللہ کی نعمتیں حاصل ہیں، تو اس کو اپنی کسی خوبی کی وجہ سے نہ سمجھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس سے بڑھ کر شکر گزاری اور عبادت کریں۔ تو یہ جو کہتے تھے نا کہ ان کے قوم کے جو سردار جو اس قسم کی باتیں کہتے تھے کہ ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اس کے باوجود کتنی رزق کی فراوانی ہے، کتنے ہم خوشحال ہیں، کیسے ہم طاقتور ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی آزمائش تھی۔ اور کہتے تھے کہ رسولوں کو کہتے تھے، جھٹلاتے تھے کہ ہم تو جھوٹا تمہارا اس بات کو، اس دعوت کو جھوٹ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کس طرف لے جاتی ہیں؟ تباہی اور بربادی کے راستے کی طرف۔ تو دیکھیں جو قومیں بھی یہ اپنا وہ رکھتی ہیں اپنا طریقہ کار، اسی لیے بہت ڈرنا چاہیے۔ اللہ کا عذاب جو ہے نا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب غریبوں کو آئے، اللہ کا عذاب کمزوروں پہ آئے۔ اللہ نے زور آور جو تھے ان پر بھی عذاب لا کر دکھایا کہ اللہ کے آگے تو سبھی کمزور ہیں نا، سبھی حقیر ہیں۔ تو اللہ کے غضب سے، اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور کبھی بھی اپنی نیکیوں اور اپنی خوبیوں پہ اترانا نہیں چاہیے
یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بڑے اچھے ہیں اور ہمیں بہت کچھ حاصل ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو کچھ اس نے دیا ہے ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے جو تو نے دیا ہے، اور تیرا بڑا احسان ہے ہم پر۔ تو اس طرح سے قوم ہود جو تھی اس کا جو ہے وہ انجام یہ ہوا کہ وہ سارے باغ اور وہ سارے چشمے اور وہ سارے بڑے بڑے جو محل کھڑے تھے ان سب سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور آخرت میں، یہ تو دنیا میں ہوا نا، دنیا میں ان کا یہ عذاب سے ان کا یہ حال ہوا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ ہوا یہ تھا، ابتدا اس طرح ہوئی تھی اس کی کہ قحط اور خشک سالی اس سال ان کے مطلب علاقے میں ہو گیا۔ ویسے تو بڑی زرخیز زمین تھی اور چشمے تھے، لیکن اس سال، اور وہ بڑے اس چیز سے، صورتحال سے پریشان تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی طرف نہیں پلٹ رہے تھے، اور اللہ کے خلاف، اسی طرح کی رسولوں کے خلاف ویسی باتیں اور سرکشی کر رہے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کی مدت، یعنی ایک طرح کبھی اللہ خوشحالی میں بھی آزماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تھوڑی سی تنگی یا برے حالات میں ڈالتا ہے کہ شاید اس طرح میرا بندہ جو ہے میری طرف پلٹ آئے، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ نہیں پلٹے تو پھر وہ بادل جب آئے تو اس پہ وہ بڑا خوش ہوئے اور یہ سوچنے لگے کہ ہم دیکھا آخر آ ہی گئے، اب بارش ہوگی اور پھر ہماری سب زمین سرسبز اور زرخیز ہو جائے گی۔ تو لیکن وہ بادل جو تھے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرتے، اپنی پناہ میں رکھے عذاب کے بادل تھے۔ تو یہاں پر ہم ہود علیہ السلام کا جو ہے قصہ اس کو ہم ختم کرتے ہیں، اور اس کے سلسلے میں تھوڑی سی اور جو ڈیٹیل یا تھوڑی اور باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ جب شروع کریں گے، تو یعنی وہ اس قصے سے ریلیٹڈ باتیں ہیں، مین قصہ تو آپ کا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔